अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एनोग्राफी बाय एन फातिमा में आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, हम हाजिर हैं दिल कर दिया कुर्बान की नई किस्त के साथ। तो पढ़िए और एंजॉय कीजिए, और साथ साथ अपना रिव्यू शेयर करना मत भूलिए, लाइक और कमेंट की सूरत में। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बर वक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इस नावल के जुमला हुकूक मुसन्निफ़ा के पास महफूज हैं, किसी भी किस्म की वेब, ग्रुप या पेज पे बिला इजाज़त शेयर करना ममनू है। ये एक तख्लीकी अफ़साने पर मुश्तमिल कहानी है जिसमें लिखे गए किरदार, वाक़यात और जगहों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। बराए करम पढ़ने के बाद रिव्यू शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मन काना फ़िज़्ज़लालति फ़लयमदुद लहुर्रहमानु मद्दा। कह दो, जो शख्स गुमराही में पड़ा हुआ है सो अल्लाह भी उसे ढील देता है। बाब यमान बहरी, 15 जनवरी 2023। उसका जहन तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद शऊर की तरफ लौटा था। आंखें खुलने पर उसकी नज़र छत के वसत में लटकते कीमती फानूस से टकराई, और फिर धीरे धीरे उसने पुतलियों को जुम्बिश देते उस आलिशान कमरे का तफसीली जायजा लेना शुरू किया। उसके अंदाजे के मुताबिक वो शायद किसी होटल के कमरे में थी। मैं कहाँ हूँ? ड्रिप लगे हाथ से गले में मौजूद पेंडेंट में मख्फी नन्हे से बटन को हल्का सा दबाते उसने फौरन अपनी टीम से राब्ता कायम किया। अपनी मंजिल शेरान में। दूसरी जानिब से मौजूल होती आवाज़ उस वाहन की थी जिस पर अबीर का रंग कुछ मुतगय्यर हुआ था, लेकिन उसने कुछ जाहिर न होने दिया। कमरे में बज़ाहिर तो कोई कैमरास नहीं, शायद स्पाई कैमरा लगे हों। मुझे लगता है कोई आ रहा है, मैं सुबह 5 बजे लिंक करूंगी, ओवर। उसने नामहसूस अंदाज में होठों को धीमे से जुम्बिश देकर बात तमाम करके फौरन लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। उसका ज़्यादा देर राब्ते में रहना खतरे से खाली नहीं था। कोई भी फ्रिक्वेंसी कभी भी हैक कर सकता था। जब भी वो हमेशा मुख्तलिफ ज़राए से राब्ते कायम रखा करते थे। उनके पास सिर्फ प्लान ए नहीं बल्कि प्लान ए के भी 10 हिस्से होते थे, और अगर वो 10 हिस्से भी नाकाम रहे तो फिर वो प्लान बी 1 पे अमल करते थे। वो एजेंट्स थे, दुनिया भर की तेज तरीन दिमाग रखने वाली एक खतरनाक एजेंसी के जाबाज और काबिल फ़ख्र एजेंट्स। कदमों की आहट महसूस करते अबीर ने खुद पे मौजूद कंबल मजीद गर्दन तक तान लिया। यूं भी कमरे में चलते एसी की ठंडक उसकी तबीयत की नासाजी की बदौलत सख्त नागवार गुजर रही थी। अगले ही पल दरवाज़ा खुला था और यमान के साथ वेटर खाने की ट्रॉली लिए अंदर दाखिल हुआ। उन दोनों को देख अबीर सहमे तासुरात लिए उठ बैठी, जबकि उसका खौफ महसूस करते यमान ने वेटर को आंखों से जाने का इशारा दिया और उसकी जानिब पेशकदमी की। उधर उसकी अपनी जानिब बढ़ते कदम देख अबीर हुनूस सहमे सहमे तासुरात लिए पीछे हटने लगी, पर अकब पर मौजूद दीवार ने उसे मजीद कदम पीछे लेने से बाज कर दिया था, और अब यमान उसे सिर्फ एक कदम के फासले पर था। वो उस बुलंद कद-ओ-कामत वाले खूबरू शख्स के साए में छुप सी गई थी। चेहरा खौफ और घबराहट के आसार से सुर्ख अनार के दाने की मानंद दहक रहा था। सितवा नाक पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें, और वो लम्हे को सुकड़ते नाक के नाजुक नथने जिसमें चमकती लौंग यमान की नजरें बेबस कर रही थी। लेकिन वो उसकी मिसले आहू बड़ी बड़ी आंखों में छलकते खौफ का ख्याल करते लम्हे में अपनी निगाहों पे काबू पाते दिल फरेबी से गोया हुआ। आज रोज़ेला नत्रस यमान बाहरी हरगिज़ बमुजस्समा हसीन आसिफ नमी रसान। डरो मत रोज़ेला, यमान बहरी कभी भी उस हसीन की मूरत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, वो जो पत्थर की मूरत बनी उसे आंखें फाड़े देख रही थी। उसके जुमले पर ठिठकती मजीद नासमझी से देखने लगी, जबकि यमान उसके मासूमियत भरे इस्तिफ़ा में अहंकार पे गर्दन झुका के मबहम से मुस्कुरा दिया। उफ, कितना दिलकश था उस शख्स की मुस्कुराहट का वो दिलफरेब मंजर। कोई और लड़की होती तो यकीनन अपना सब कुछ कुर्बान कर देती, मगर अबीर को उसकी मुस्कुराहट किसी जहरीले नश्तर की मानंद अपने वजूद में पेवस्त होती महसूस हुई थी। समझ नहीं आया ना? उसके उलझे तासुरात देख यमान ने मुस्कुराहट दबाते अबरू उठाई तो अबीर का सर साथ ही बड़ी मासूमियत से नफ़ी में हिला। आ जाएगा रोज़ेला, चलो पहले आओ, डिनर कर लो, पहले दवाई लेनी है वरना ये जख्म मंदल नहीं होंगे। इस बार वो खालिसतन उर्दू में कहते उसके चेहरे पर पड़ी खराश और फिर उन रूई जैसे गालों पे छपे उंगलियों के निशानात देखते गोया हुआ। कितना शुस्ता और शाइस्ता सा लहजा था। यकीनन वो भी उसी शख्स की तरह साहिर था, अपने शहर में जकड़ लेने वाला जादूगर। मुझे जाना है। यमान को सोफे पर बैठते खाना निकालते देख वो अपने लहजे की कपकपाहट पर काबू पाते धीमे से गोया हुई। उसकी बात पर यमान का खाना निकालता हाथ लम्हे को रुका था। उसने गर्दन उठाकर अबीर को देखा जो अपनी उंगलियां मरोड़ती सा खौफजदा और
घबराहट का शिकार नजर आ रही थी। यमान के इस तरह देखने पे वो मजीद सहम गई। चली जाना रसेला, पहले आओ और खाना खाओ। उसने बहुत ही धीमे और पुरसुकून लहजे में फिर वही बात दोहराई थी, जबकि अबीर अब तेजी से नफी में सर हिलाती दरवाजे की तरफ लपकी। ये खुल क्यों नहीं रहा? प्लीज इसे खोलो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। कोशिश के बावजूद भी दरवाजा ना खुलने पर वो बुरी तरह रोती उसकी मिन्नतें करने लगी, जबकि अमान उसका आंसू से तर चेहरा देख दंग ताशरात लिए खड़ा हो गया। हे लिटिल गर्ल, प्लीज रोना बंद करो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने लाया और कुछ नहीं। मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, ट्रस्ट मी। तो फिर कौन हो? उसके आंसुओं के दरमियान इतनी मासूमियत से सस्पेंड करने पर यमान को अपनी धड़कन थमती महसूस हुई थी। यमान बहरी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अ वेरी फेमस आर्टिस्ट। ये मेरा होटल है और यहाँ तुम जब तक चाहो रुक सकती हो, तुम यहाँ महफूज हो। उसका अंदाज बिल्कुल नरमी लिए हुए था, जैसे किसी मासूम बच्चे से मुखातिब हो, पर शक्ल से तो किडनैपर लग रहे हो, अ वेरी डेंजरस किडनैपर। अबीर ने मतूरम आंखें पटपटाते जुकाम ज़दा सांस अंदर उतारते बेसाख्ता कहा, जिस पे यमान की आंखें अपनी शानदार इज्जत अफजाई पे हैरत और खजालत से बड़ी हुई थी, लेकिन उसके अगले लम्हे ही दिलकश सी मुस्कुराहट ने उसके तराशीदा लबों को छू लिया। इतनी संजीदा सिचुएशन में उसे मुकाबिल लड़की से ऐसे जुमले की तवक्को तो हरगिज़ न थी, लेकिन वो लड़की सिर्फ शक्ल से ही नहीं बल्कि हकीकत में भी मासूम थी। यमान को बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो चुका था। इंटरेस्टिंग, ऐसा ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना है, वरना अमूमन लोग मुझे कोई सेलिब्रिटी आइकॉन समझते हैं और आपकी उम्र की लड़की अपना प्रिंस चार्मिंग। उसका चेहरा और लहजा मज़ा आलू था, जैसे भीड़ के जिस से खासा मरूब महसूस किया हो। फिर वो लड़की अंधी होगी पर अबीर नहीं है। यमान के लहजे का असर था कि वह बहाल हो रही थी, ऐसा यमान को लग रहा था। रवानगी में उसके मुंह से निकलता अपना नाम यमान की समाधों में मिसल शहद गहरी मिठास लेकर उतरा था, लेकिन इससे कब्ल कि वो कुछ कहता अबीर वापस दरवाजे का नॉब खोलने की कोशिश में गलता हो गई। ये दरवाज़ा तब तक नहीं खुल सकता जब तक मैं न चाहूँ रसेला। तुम बहरी नहीं बहरे हो, क्योंकि मेरा नाम अबीर नहीं रसेला है। मेरा नाम रसेला नहीं अबीर है। नम आंखें और घबराहट से पर नकाहत ज़दा चेहरा लिए वो एक नज़र गुस्से में अपने बराबर सीने पे हाथ बांधे खड़े यमान से बोली तो मुस्कुराहट दबाए ज़बान बाएं जबड़े को लगाते सर ताईद में हिलाते बोला, ओके रसेला, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारूं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम मुझे कुछ ना पुकारो और ये दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, ठीक है? खाना खा लो, फिर जहाँ मर्जी हो चली जाना। एक्सीडेंट में ना मार सके तो अब खाने में जहर देकर मारना चाहते हो मुझे? मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूँगा रसेला, मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें फिर भी मुझ पर यकीन नहीं तो रुको। अबीर के भड़कने पे वो हैरानी से बोलता सोफे तक वापस आया और दरमियान में मौजूद शीशे के मेज़ पे रखा हुआ खाना खाने लगा। अगर इसमें जहर हुआ तो मैं अभी तुम्हारे सामने मरूंगा। मुझे नहीं खाना खाना, प्लीज़ जाने दो, मैं फिर कोई मुसीबत में नहीं फंसना चाहती, प्लीज़। वो बहुत आजिज़ी से बोलती अब वही दरवाजे से ढलक कर नीचे बैठकर मुँह छुपाए रोने लगी थी। ठीक है, तुम मुझे बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मेरा ड्राइवर छोड़ आएगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई जगह नहीं मिली तो तुम बिला झिझक यहाँ वापस आ सकती हो। यह कमरा तुम्हारा अपना है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। क्यों कर रहे हो ये मेहरबानियाँ? क्या चाहते हो मुझसे? मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, मुझ पर रहम करो। मैं फिर उस दलदल में नहीं फंसना चाहती जहाँ से जान बचाने में यहाँ दर दर भटक रही हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, कैसे यकीन दिलाऊं रसेला? यमान अब ठीक ठाक परेशान हो चुका था। जिंदगी में पहली बार उसके साथ ये इत्तेफाक हो रहा था कि वो किसी को अपनी ज़ात का यकीन दिला रहा था, जबकि वो लड़की उस पर किसी सूरत यकीन करने आमादा ना थी। तुम मुझे उन दरिंदों के पास वापस नहीं भेजोगे किडनैपर आर्टिस्ट? कभी भी नहीं। उसके मुंह से वो लक़ब सुनने के बावजूद भी यमान ने तेजी से नफ़ी में गर्दन को जंबिश देते उसे यकीन दिलाया। मैं तुम पर यकीन कर लूँ? नहीं। क्यों? उसके इनकार पर भी को हैरानी हुई, क्योंकि इतनी जल्दी किसी पे यकीन नहीं करते रसेला। पर तुम अभी सिर्फ इतना यकीन कर लो कि तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ये यमान बेरी का वादा है। मैं नहीं जानता और ना ही पूछूंगा कि तुम किस चीज़ से खौफज़दा और यह आदमी और उस आदमी ने तुम पर हाथ क्यों उठाया, मगर जब तुम्हें मुझ पे यकीन हो जाए तो तुम बिला झिझक ये सब मुझे खुद बता सकती हो और मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद भी करूँगा, ठीक है? वो कभी नीचे ना बैठने वाला यमान बेरी कब उस लड़की के साथ नीचे फर्श पर बैठ गया था उसे खुद अंदाजा नहीं हो सका था।
ابھی کافی دیر اسے ٹکٹکی باندھنے دیکھنے کے بعد اسبات پہ سر ہلاتے نظر چرا دی۔ چلو اب گڈ گرل کی طرح کھانا کھا کر ٹیبلٹس لو اور ریسٹ کرو، جب تک تم مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی یہاں اطمینان سے رہ سکتی ہو۔ تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، میں بھی نہیں، اور اگر میں تم سے بات کرنا چاہوں تو۔ وہ دونوں اب واپس کھڑے ہو چکے تھے۔ اس کی بات بغور سننے کے بعد ابیر نے کچھ جھجکتے ہوئے آہستگی سے پوچھا، جس پہ یمان کے تاثرات میں لمحے بھر کو بے تحاشا تغیر ابھرا۔ تو وہ رہا فون، صرف 9 ملانا اور کہنا رسیلہ یمان سے ملنا چاہتی ہے، میں آ جاؤں گا۔ وہ مسکراہٹ لیے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ ابیر نے دروازہ اس کے فیس امپریشن سے کھلتے دیکھ اپنی آنکھیں مچ لی تھی۔ او گاڈ، یہ دروازہ تو ایمان کے فیس سے کھلتا ہے، مطلب اس نے مجھے اپنے کسی خاص پورشن کے کمرے میں رکھا ہوا ہے، لیکن اب میں اس کمرے سے باہر کیسے نکلوں گی؟ اس وقت تو کوئی روم سروس بھی نہیں ہو سکتی۔ اپنے دماغ میں یہاں سے نکلنے کے ممکنہ منصوبے تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہوئے بظاہر چہرے کے تاثرات ڈرے ہوئے ہی رکھے کھانے بیٹھ گئی تھی۔ فی الحال اسے سب کچھ بنا کسی جھول کے کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طاقت کی ضرورت تھی، اور وہ طاقت یقیناً پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد ہی آنی تھی۔ ایجنٹ 9 کا خون جلانے اپنا ایکسیڈنٹ تو بڑے شوق سے کروا لیا تھا، مگر اب سر اور جسم میں اٹھتی درد کی دبیز لہریں اسے کمزور کر رہی تھی۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا، اور یہ ایک نیم اندھیرے کمرے کا منظر تھا، جس کے وسط میں لگی ٹارچر لائٹ کے عین نیچے بیٹھا ایک نڈھال شخص پچھلے 15 منٹ سے رسیوں میں جکڑا کسی کے جارحانہ تشدد کا نشانہ بن رہا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر کوئی ایسی جگہ باقی نہیں بچی تھی جہاں سے خون نہ رس رہا ہو۔ اس کی دلخراش چیخیں اس انسان علاقے کی فضا کو ہولناک بنا رہی تھی۔ چھوڑ دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھے لگا میں نے اس لڑکی کی مدد کی، اسے چھت دی، اور بدلے میں وہ لڑکی میرے پیسے کھا گئی۔ مجھے بخش دو، مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے، بس مجھے جانے دو۔ کہاں سے ملی تھی وہ لڑکی تجھے؟ کلب کوئن میں میری ایک گرل فرینڈ بار ٹینڈر ہے، یہ اس کی دوست ہے۔ جگہ کے لیے بہت پریشان تھی تو لورا نے مجھ سے درخواست کی کہ اسے کرائے پہ رکھ لوں۔ میں نے بھی اس کی کم عمری اور جان لیوا خوبصورتی دیکھ حامی بھر لی، مگر جب اس کے پاس جانا چاہا تو اس نے مجھے اپنے قریب آنے نہ دیا۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی، اور جو میں اسے لورا کے کہنے پر کچھ کم پیسوں میں مفت رہائش دینے والا تھا، اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اسے کرائے کا مطالبہ کرنے لگا۔ اس نے کہا تھا کہ 2 دن میں مجھے کرایہ دے دے گی، لیکن جب بھی مانگنے آتا بہانے کرنے لگتی یا پھر بار میں موجودہ امیر لوگوں کے ساتھ عیاشی کرنے گھر سے غائب۔ اس کا جملہ بھی پورا بھی نہ ہوا تھا کہ ماسک میں موجود شخص نے اس کا سر بالوں سے دبوچتے برف کے پانی میں ڈبو دیا۔ اس کی سخت گرفت اور اتنی سردی میں یکبستہ پانی میں سانس رک جانے پر وہ نشے میں دھت آدمی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، مگر مقابل کے مخفی جھگڑے میں ذرا بھی نرماہٹ نہ آئی، اور اس نے اپنی گرفت کی شدت مزید سخت کرتے اسے جھٹکے سے پانی سے باہر نکالا۔ خبردار، جو مزید کوئی بکواس کی، آئندہ کسی مخالف صنف پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی، زبان اور ہاتھ دونوں کاٹ دوں گا۔ غضبناک لہجے میں بول رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار لات اسے رسی کی، جسے کھا کر وہ آدمی کرسی سمیت منہ کے بل گر کر بری طرح کرہانے لگا، جبکہ ماسک موجود وجود زب سے بند مٹھیاں لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ باہر کھڑے 2 آدمی اندر اس شخص کو بے دردی سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالتے واپس اس کے مقام پر پھینک آئے تھے۔ 2 جنوری 2023 شام 6 بجے۔ ابیر، پلیز دروازہ کھولو نا یار، میں سوری کر تو رہا ہوں، اب کیا جان لو گی؟ آئی سویئر تمہاری ہیلپ کرنے ہی آیا تھا، پھر راستے میں چنگیز خان نے مجھے پکڑ لیا، اور پھر تم تو جانتی ہو جب کوئی ان کی پکڑ میں آ جائے تو پھر اس کی اتنی آسانی سے بخشش نہیں ہوتی۔ انہوں نے مجھے ایسی سزا دی جس میں میرے ساتھ ساتھ تمہاری سزا بھی شامل تھی۔ آئی واز ہیلپ لیس ابیر، پلیز دروازہ کھولو۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے IT ڈپارٹمنٹ سے غائب، کبھی کھڑکی تو کبھی اس کے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑ بجا رہا تھا، مگر اپنے دونوں کان لپیٹے بیڈ پہ پڑی ساکت آنکھوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہتھکڑی میں قید تھے، جس کی بدولت وہ اپنے کپڑے تک نہیں تبدیل کر سکی تھی۔ جب سے آئی تھی بس چت آنکھوں سے چھت کو گھورتی لیٹی ہوئی تھی، دماغ میں 100 خیالات گردش کر رہے تھے۔ دل اصفہان اور ایجنٹ 9 کی بدولت سخت قبیدہ تھا۔ کیپٹن اصفہان، میں پچھلے 1 گھنٹے سے آپ کو ڈپارٹمنٹ میں ڈھونڈ رہی ہوں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ اگر سر کو معلوم چلا تو وہ آپ کو کیا سزا دیں گے؟ وہ جو خوب روئے چہرے پہ اداسی لیے دروازہ بجاتے ابیر کو منانے میں مشغول تھا، مانوس آواز پہ فوراً پیچھے پلٹا، مگر اپنے پیچھے کھڑی ماہر کو دیکھ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وجہ چہرے پر ساری نرمی لمحے بھر میں کافور ہوئی تھی، اور تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گئے۔ جسے بتانا ہے جا کر شوق سے بتاؤ۔
اپنے اندر کے اشتعال کو دباتے نہایت سردگی سے کہتا، واپس دروازے کی جانب متوجہ ہو گیا، ابیر اوپن دا ڈور۔ اس کی آواز کی اچانک بدلتی ٹون نے اس بار ابیر کو اپنے خیالات سے باہر نکلنے پر مجبور کیا تھا، لیکن وہ اسے اس کا کوئی ڈرامہ سمجھ کر اپنے کانوں پر تکیہ رکھے آنکھیں موند گئی۔ کیپٹن، مجھے ڈی کوڈ فائل میٹنگ سے پہلے سر کاشان کو دینی ہے، ڈپارٹمنٹ جل اور اپنا کام مکمل کر۔ اس کے تلخ رویے کو وہ کافی رسان سے نظر انداز کرتی نرمی سے بولی، مگر اصفہان کے تاثرات یوں تھے جیسے اس کے سوا وہاں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ ماہر ضبط سے آنکھیں مچ کر کھولتی اس کے قریب آئی۔ پلیز ڈپارٹمنٹ جل اسپیک، سر نے تمہیں دیکھ لیا تو مسئلہ کال می اسپی اگین اینڈ سی دا ہاربل کانسیکوینسز کیپٹن ماہر کاشان ٹو بی۔ ایک اور بار اسپی بلاؤ اور پھر اس کا خطرناک انجام دیکھو ماہر۔ آنکھوں میں جھلسا دینے والا شعلے لیے اس نے دونوں بازوؤں سے دبوچ کر دیوار سے پن کرتے ہوئے ماہر کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد کر گیا تھا۔ اس کی گرفت اتنی بے رحم تھی کہ ماہر کو اس کی انگلیاں تقریباً اپنے نازک بازوؤں میں دستی محسوس ہوئی۔ چہرہ اہانت اور تکلیف کی شدت سے دہک اٹھا اور آنکھیں اس کی بے رخی پر جھلملانے لگی۔ اصفہان پلیز چھوڑو۔ اس کی آنکھوں کی تپش سے سہم کر وہ اپنے بازو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، پر اس کی مزاحمت نے اصفہان کو مزید اشتعال دلایا تھا۔ اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو کوشش کرنا ماہر کہ جب تک ہم اس مشن میں اسائن ہیں مجھ سے دور رہو، ورنہ تمہارے فیانسے کو برا لگ سکتا ہے کہ تمہارا میرے یوں آگے پیچھے گھومنا۔ اس کے زہر آلود طن سے ماہر نے احساس حدق سے پلکیں میچ لی تھی جن سے بہت سارے موتی ٹوٹ کر اس کے دودھیا رنگ گالوں پر بکھرتے چلے گئے۔ اسفی لیو ہر، پاگل ہو گئے ہو؟ ابیر کے بدقت و عجلت دروازے کا لاک کھول کر چلانے پر اصفہان نے ایک جھٹکے سے ماہر کو چھوڑا اور مڑ کر اپنا غصہ پینے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسے کہہ دو ابیر کا آئندہ میرے سامنے آئی تو میں اس کی جان لے لوں گا، اور اگر تم نے دوبارہ اس کے ساتھ ایسے روڈلی بیہیو کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اصفہان، ہاتھ کھولو میرے۔ ماہر کو بری طرح روتے دیکھ ابیر غصے سے اصفہان کو لتاڑتے مقابل آئی۔ اس نے فوراً جیکٹ کی جیب سے اس ہتھکڑی کی ایک چھوٹی سی ماسٹر کی نکال کر ابیر کی پشت پہ بندھے ہاتھ کھول دیے۔ اصفہان کو ابیر کے ہاتھ کھولنے والی بات سن کر بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جانتی ہے وہ یہاں اس کے ہاتھ کھولنے ہی آیا تھا، لیکن وہ اس کی مدد نہیں لینا چاہتی تھی۔ البتہ ماہر وہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ موٹے موٹے آنسو بھوری آنکھوں کی دہلیز پر ہی ٹک گئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاتھ کھلتے کے ساتھ ہی ابیر نے اصفہان پر ایک خائف نظر کا تبادلہ کر کے دیوار سے چپکی کھڑی ماہر کے آنسو صاف کیے۔ جواباً وہ ضبط سے اپنا نچلا لب کاٹتے ایک نم نظر جبڑے بہچے کھڑے اصفہان پہ ڈالتی چلی گئی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ اسفی؟ کیوں اتنے سویلائزڈ ہونے کے بعد بھی اس لڑکی سے جانورے کی طرح بیہیو کرتے ہو؟ ماہر کے جاتے ہی ابیر پھٹ پڑی تھی۔ بھولا نہیں ہوں جو اس نے تمہارے ساتھ کیا، اور نہ کبھی اسے بھولنے دوں گا۔ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ اسفی؟ ابیر نے دوبدو سوال کیا، مگر وہ اس کے سوال کو بڑے رسان سے نظر انداز کرتے بے نیازی سے گویا ہوا۔ کل رات کے لیے I'm sorry۔ یہ انرجی بوسٹر لایا تھا، اس سے تمہاری ساری تھکان دور ہو جائے گی، اور ہاں گرم دودھ پی کر آنا اور اپنے ہاتھ میں ہتھکڑی واپس لگانا مت بھولنا، ورنہ ایجنٹ 9 بلا تعامل پھانسی پہ چڑھا دیں گے۔ چلتا ہوں، مجھے بات کرنی ہے اصفہان، واپس آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابیر دانت پیستے گرائے مگر اصفہان نہیں پلٹا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے غصے پہ ابیر کافی افسوس ملتی رہ گئی۔ وہ بہت شوخ مزاج لڑکا تھا، لیکن اس کا غصہ ایجنسی میں اچھے اچھوں کی بینڈ بجا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کا غصہ اور ناراضگی دونوں ہی بہت خطرناک تھی، اور ابیر یہ بات اچھے سے جانتی تھی۔ کال می ایس پی اگین اینڈ سی دا ہاربل کانسیکوینسز ماہر کاشان ٹو بی۔ گرلز روم میں شیشے کے آگے کھڑی وہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش میں تھی، مگر آنسو تھے کہ اس لڑکے کی ستم ظریفی پہ امٹ امٹ کر آ رہے تھے۔ ماہر تم یہاں ہو، اور کاشان سر نے اپنا پورا ڈپارٹمنٹ سر پہ اٹھایا ہوا ہے، جلدی چلو پلیز۔ کاشان کی نظر سے بچتے بچاتے سارے نے ماہر کو ڈھونڈ کر بعجلت خبر دی تو ماہر کے آنسو خود بخود تھم گئے، پر دل بری طرح پھڑپڑانے لگا، لیکن وہ اپنے اعصاب پر قابو پاتی فوراً اپنے منہ پر پانی ڈال کر باہر چلی آئی۔ حسب توقع کاشان سب کو ڈانٹنے میں مشغول تھا، لیکن ماہر پر نظر پڑتے ہی وہ اسے ساتھ آنے کا حکم دیتے آفس میں چلا آیا۔ کہاں تھی اب کیپٹن ماہر؟ اس کی نظروں کے حصار میں ماہر کو اپنی سانسیں تنگ ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ ہاسٹل تک گئی تھی کیپٹن ابیر سے ملنے، اس نے کاشان کی اندر تک اترتی غصیلی نظر سے نظریں چراتے کہا، لیکن اگلے لمحے کاشان نے میز پر رکھی گلاس اس کے عین سر کے برابر پھینک کر چکنا چور کرنے پر سہم کر آنکھیں میچ گئی۔ ابیر سے ملنے، یا ابیر اور اپنا مشترکہ عاشق اصفہان نخوی سے ملنے؟ اس کے زہر کندہ جملے پر ماہر نے اپنی شکوہ کنہ آنکھیں اٹھا کر اسے ملامت سے دیکھا، پر کاشان کے اگلے پل اپنی کلائی مڑوڑ کر پشت سے لگانے پر واپس درد کی شدت سے تڑپ کر آنکھیں بند کر گئی۔ کاشان پلیز لیو، یو آر ہرٹنگ می۔
آئندہ اگر تم اصفہان کے آس پاس نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ماہر. اینڈ آئی ایم ہائیلی گلیڈ ٹو اناؤنس کہ اس پوری ایجنسی میں آپ سے برا اور کوئی ہے بھی نہیں کیپٹن کاشان وجاہت. دھڑ کی آواز سے دروازہ کھلنے پر کاشان اور اس کی گرفت میں مچلتی ماہر کی آنکھیں اصفہان کو وہاں دیکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. البتہ ماہر کو کاشان کے اتنے نزدیک کھڑے دیکھ اصفہان کو اپنی کنپٹیوں میں خون ٹھوکرے مارتا محسوس ہوا، لیکن وہ اعصاب پہ کمال کا ضبط کیے اسے متانت سے کھڑا رہا. آپ کی ہمت بھی کیسے بھی بلا اجازت میرے کیبن میں آنے کی کیپٹن اصفہان. کان کے نزدیک ابھرتی اس کی چنگاڑتی دہاڑ ماہر کا دل دہلا گئی تھی. وہ سہمی نظر سے اصفہان کو دیکھتے ہنوز کاشان کے سینے سے لگی کھڑی اب تک پشت پہ جکڑا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی. سوری، پر میں تو اب تک دروازے بھی کھڑا ہوں کاشان سر، آپ کہیں تو اندر آ جاؤں. دراصل یہ فائل دینی تھی جس سے میں اور مس ماہر پچھلے 1 گھنٹے سے کیپٹن عبیر کے ساتھ مل کر آپ کے لیے ڈیکوڈ کر رہے تھے. اسے بڑے مطمئن انداز سے کہتے ہوئے فائل لہرا کر کاشان نے ماہر دونوں کو تنگ کر دیا تھا. ٹیبل پہ رکھے اور یہاں سے دفع ہو جائیں. کاشان نے ماہر کی کلائی چھوڑتے لہو ٹپکاتی نگاہوں سے اصفہان کو گھورتے چبا کر کہا، ایکچولی جانا مجھے نہیں آپ کو ہے سر، وہ بھی کرنل اسد کے روم میں، سو اٹس بیٹر کہ پہلے آپ دفع ہو جائیں. اصفہان، اس کے طرز تہاتف پر تیل میں پوری کی مانند چلتے کاشان نے ایک زوردار پنچ اس کے منہ میں رسید کیا جس کی وجہ سے اصفہان کا ہونٹ دانتوں کی زد میں آ کر زخمی ہو گیا اور وہاں سے خون نکلنے لگا. مت بھولو کہ میں ایجنٹ 9 نہیں ہوں اصفہان نقوی جو تمہیں یوں چھوڑ دوں گا. شاید پچھلی بار کا ڈوز کافی نہیں رہا تمہارے لیے. اب تم سوری کر رہے ہو یا پھر کوئی سرپرائز دوں تمہیں؟ دونوں ہاتھوں سے اس کے گریبان دبوچے وہ خطرناک لہجے میں پھنکار دے. آخری جملے پہ فق صورت لیے پریشان کھڑی ماہر کو دیکھتا تنزیہ مسکرایا جس پہ اصفہان کی ماتھے اور گردن کی نسیں پھول گئیں. وہ قہر آلود نگاہوں سے اپنے عین مقابل کھڑے کاشان کو گھور رہا تھا. ان دونوں کا قد برابر تھا، سفید رنگت، جاذب نخوش اور گھنے بال و داڑھی. دونوں ہی خوش شکل مرد تھے، مگر اصفہان کی عمر کم ہونے اور گھنیری پلکوں والی تمیز آنکھوں کی رنگت بادامی ہونے کے باعث وہ زیادہ وجیح نظر آتا تھا. کاشان اور اس کی عمر میں لگ بھگ 6 سال کا فرق تھا. سوری بٹ نو سوری کاشان وجاہت، آپ کبھی ایجنٹ 9 نہیں ہو سکتے. اس کے لیے بہت بڑا ضرر چاہیے ہوتا اور آپ ٹھہرے نہایت ہی کمزور جیلس فریک. اپنی یہ دھمکی اپنی فیانسی کے لیے بچا کر رکھے کیونکہ آپ کی دو صرف اسی پر چل سکتی ہے، اصفہان نقوی پر نہیں. اس کے دونوں ہاتھ جھٹک کر ایک سخت نگاہ ماہر پر ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ اصفہان کی منہ توڑ جوابی کارروائی پہ کاشان کا انگ انگ سلگ اٹھا تھا. نتیجتاً اس کا سارا لاوا وہاں خاموش کھڑی ماہر پہ نکلا. کیوں کھڑی ہو اب تک یہاں؟ جسٹ گیٹ دی ہیل آؤٹ آف ہیئر. اس کے غضبناک انداز سے دہاڑنے پر وہ ڈبڈباتی آنکھیں یہاں سے نکلتی چلی گئی. اس بے زر لڑکی کی زندگی اس پر چاروں طرف سے اس طریقے سے تنگ کر دی گئی تھی کہ وہ نہ تو اپنا دکھ کسی سے بانٹ سکتی تھی اور نہ ہی کمزور پڑ سکتی تھی. پچھلے 1 سال سے وہ اپنے شکست دل پر اتنا بڑا بوجھ لیے خاموشی سے اصفہان کی بے رخی اور کاشان کا ناجائز غصہ برداشت کر رہی تھی. حالانکہ اس کی غلطی بس اتنی سی تھی کہ اس نے اپنے فرض کے آگے اپنا دل قربان کر دیا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ دل قربان کر دینے کی اسے اتنی تلخ سزا بھگتنی تھی. نہ جانے اس سزا کبھی ختم ہونے والی بھی تھی یا اس کے مقدر میں صرف خاموشی سے اس اذیت کو جھیلنا ہی لکھا تھا. شام 7:30 بجے. یہ ہے سمنگان کا سب سے بڑا اور مہنگا ہوٹل شیران، جو ایمان میری کی ذاتی ملکیت ہے، اور یہ ہیں وہ حساس ڈاکیومنٹ جو حال میں ایران سے چرائے گئے ہیں. ان فائل میں ایران کے نئے میزائل انوینشن کے کچھ ایسے فارمولے موجود ہیں جو ان کی ٹیم نے سالوں کی محنت کے بعد تشکیل دیے تھے. خفیہ اطلاعات کے مطابق ایجنسی میں بھی آتش زدگی کی آڑ میں چوری ہونے والے ان میزائل پروگرام کے حساس ڈاکیومنٹس ایک سمجھی بوجھی چال ہے جسے زیر کارروائی لانے مسلم دشمن ممالک نے ایمان بحری کی مدد لی ہے، اس شرط پہ کہ وہ یہ ڈاکیومنٹس انہیں پہنچائے گا اور بدلے میں اسے پاکستان میں بڑی کارروائی سر انجام دینے میں پاکستان دشمن ممالک کی بھرپور سپورٹ فراہم کی جائے گی. وہ یہ کارروائی کب اور کہاں انجام دینے والے ہیں اور کیوں، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے. نہ ہی یہ معلوم ہے کہ کارروائی کس صورت اور کتنے بڑے پیمانے پر سر انجام دی جانے والی ہے. فی الحال ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ جو آخری بندہ ایرانی ایجنسی نے تفتیش کے لیے ہمارے پاس بھیجا ہے اس کے مطابق حساس ڈاکیومنٹ یمان بحری کے ہی پاس ہے، اور یمان ہی وہ آدمی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان دشمن ممالک کے ساتھ مل کر یہاں پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. ہم کئی بار انٹرپول سے شخص کی گرفتاری کے لیے درخواست کر چکے ہیں مگر ہر بار عدم ثبوت کی بنا پر ہمیں مدد فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے. اب تک جتنے بھی ایجنٹس نے یمان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے وہ انہیں بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار چکا ہے. اتصال گزر گئے مگر کوئی بھی اس تک پہنچ نہیں پایا، لیکن اب ہمارا مقصد یمان بحری تک رسائی حاصل کر کے تمام ثبوتوں تک پہنچنا ہے جو یمان کی اب تک جانے والی تمام کارروائیوں کو ثابت کر سکے
اور ہم اسے مزید ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی واصل جہنم کر سکیں۔ جیسا کہ آپ سب یہ تمام چیزیں ملاحظہ کرنے کے بعد بخوبی یہ جانتے ہیں کہ ایمان تک پہنچنا بالکل بھی آسان نہیں ہے، لیکن ہم ایجنٹس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ ہمارا کام ہی مشکل کو آسان بنا کر اسے ممکن کر دکھانا ہوتا ہے۔ اس لیے اب ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ اس بار کوئی میل ایجنٹ نہیں بلکہ اس مشن کو ایک فیمیل ایجنٹ لیڈ پرفارم کرے گی، اور وہ ایجنٹ ہے ایجنٹ 5، اس ایجنسی سے سب سے قابل اور ہونہار افسر کیپٹن عبیر۔ کرنل اسد کے ایمان کے متعلق تفصیلی انفارمیشن دینے کے بعد عبیر کا نام لینا وہاں بیٹھے ہر شخص کے چہرے کو حیران کر گیا تھا۔ صرف عبیر اور ایجنٹ 9 ہی تھے جو بہت مطمئن تاثرات لیے بیٹھے کرنل اسد کو سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے، جیسے کہ انہیں پہلے سے ہی یہ سب معلوم تھا۔ یہ ہوٹل ایک پوری دنیا اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس جگہ ہر قدم پر ہائی الرٹ سیکیورٹی کیمراز، ویل ٹرینڈ گارڈز موجود ہیں جو کسی بھی مشکوک قسم کی سرگرمی محسوس کرتے ہی ٹارگٹ کو گرفتار کرکے ایمان کے پاس لے جاتے ہیں۔ ہمارے کئی ایجنٹس بھی اسی طرح شہید ہو چکے ہیں۔ چونکہ ایمان بحری ایک مشہور زمانہ مجسمہ ساز ہے، اس لیے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ شخص اندر سے کتنا خطرناک اور شفاق طبیعت کا مالک ہے۔ باوجود کوشش کے بھی ہم آج تک یہ معلوم کرنے سے قاصر رہے ہیں کہ آخر اس شخص کو پاکستان آرمی سے اتنی خواہ کس بنیاد پر ہے۔ ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ شخص پیسوں کے لیے کام نہیں کرتا، کیونکہ اس کی حیرت انگیز مجسمہ سازی اسے دنیا کا امیر ترین آدمی ہونے کی فہرست میں 5ویں نمبر پر شمار کرتی ہے۔ صرف سمنگان ہی نہیں بلکہ اٹلی، فرانس، بھارت اور اسرائیل میں بھی اس کے کئی ہوٹلز موجود ہیں، اور یہ اپنی کارروائیوں کے بعد اکثر انہی ممالک میں جائے پناہ کے لیے فرار ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی ایسا کچھ ہی منصوبہ تشکیل دیے بیٹھا ہے، مگر ہم نے اس بار یمان کو اپنے مقصد میں ہرگز بھی کامیاب نہیں ہونے دینا۔ ہم نے جلد از جلد یمان تک رسائی حاصل کرکے وہ حساس ڈاکیومنٹ اور دیگر کارروائیوں کے ثبوت حاصل کرنے ہیں اور یمان کے پلان کو جان کر اپنے ملک کو کسی بڑی تباہ کاری کا حصہ بننے سے محفوظ کرنا ہے۔ میں نے اور جنرل رضا نے بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد کیپٹن عبیر کو یہ ٹاسک پرفارم کرنے منتخب کیا ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ کیپٹن عبیر اس بار ISI کی تاریخ میں ایک نیا کارنامہ رقم کریں گی، رائٹ عبیر؟ انشاءاللہ سر، بہت جلد یمان بحری اور وہ تمام ثبوت ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ ویل ڈن کیپٹن۔ اس مشن میں آپ کی ٹیم کو ایجنٹ 9 اور کیپٹن کاشان لیڈ کریں گے۔ آپ نے انہی کے کمانڈز کو فالو کرتے عبیر کے لیے یمان تک پہنچنے کی تمام راہیں ہموار کرنی ہیں، اور اس طرح عبیر یمان تک پہنچ کر آپ سب کے لیے اس ہوٹل میں پہنچنے کی تمام راہیں ہموار کریں گی۔ اینی کوسچنز؟ نو سر۔ آل رائٹ، آپ سب کے لیے سمنگان میں آلریڈی سب سیٹ اپ کر دیا گیا ہے، بقیہ کی چیزیں آپ نے ان 12 دنوں میں وہاں جا کر خود مینیج کرنی ہوں گی۔ یاد رکھیں ان 12 دنوں میں غلطی سے بھی آپ لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں نہ رہیں اور وہاں ویسی زندگی گزاریں جیسے غیر مقامی افراد کسی دوسرے ملک میں گزارتے ہیں۔ اپنا لہجہ، حلیہ، عادات و اطوار، سب چیزیں آپ کو بہت احتیاط سے زیر عمل لانی ہے اور استعمال کرنی ہے۔ کسی بھی ٹیم ممبر کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور جو ایسا ہوا تو اس کی سزا موت ہوگی۔ باقی تفصیلات اور آپ سب کے سیف ہاؤسز اور ملاقات کے مقامات، یہ سب آپ کو ایجنٹ 9 گائیڈ کریں گے۔ The meeting is over now۔ باروب سنجیدہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں ایک ایک پوائنٹ کلیئر کرنے کے بعد کرنل اسد کے ہمراہ جنرل رضا بھی اپنے سربراہی کرسی سے پشت ٹکا چکے تھے، البتہ نیم اندھیرے کمرے میں دیوار پر لگے پروجیکٹر اسکرین کی ملکجی روشنی میں گھیرا بنائے بیٹھے آفیسرز فوراً کھڑے ہو کر انہیں مؤدبانہ سلیوٹ کرتے رفتہ رفتہ کمرے سے نکلنے لگے۔ صرف ایک ایجنٹ 9 ہی وہاں سے نہیں نکلا تھا۔ کیپٹن عثمان رکیے۔ یس سر۔ کرنل اسد کی آواز پر عثمان چونک کر پلٹتے انہیں واپس سلوٹ پیش کرتا سینہ تانے ہاتھ پچھڑے باندھے کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ نے کیپٹن کاشان کو ڈسرسپیکٹ کیا؟ نو سر، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، صرف انہیں کے الفاظ میں شائستگی سے لوٹائے، کیونکہ عثمان کسی کا ادار نہیں رکھتا۔ انفیکٹ جواباً انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ عثمان کی سنجیدگی میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی، مگر اس کی ہاتھ اٹھانے والی بات پہ ایجنٹ 9 کی مٹھیاں سختی سے بند ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جان کوشش کیجیے گا دوبارہ میں کاشان کی طرف سے آپ کی کوئی شکایت نہ سنوں۔ عمر، رتبہ اور عہدے تینوں میں وہ آپ سے بڑے ہیں، ان سے لاکھ اختلافات رکھنے کے باوجود بھی یو شوڈ ریسپیکٹ ہم۔ آئی ہوپ مجھے دوبارہ بات دہرانی نہ پڑے۔ ان کا انداز نرم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت گہرا اور تنبیہ لیے ہوئے تھا، جس پہ عثمان جبڑے بھیجا سر خم کیے کر گیا۔ سوری سر، دوبارہ شکایت نہیں ملے گی۔ گڈ، یو مے گو۔ کرنل اسد نے کتنی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد جانے کی اجازت دی تو وہ سلوٹ کرتے نکل گیا، البتہ اس کے جاتے ہی ایجنٹ 9 کا قبضے ضبط کیا ہوا لاوا اپنی جھلک دکھلانے لگا۔ آپ دونوں کاشان کو سمجھا رہے ہیں یا میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں؟ کام ڈاؤن کیپٹن۔ آپ کو دیکھ کر ہی کیپٹن اصفہان بھی کیپٹن کاشان کی رسپیکٹ نہیں کرنے لگے۔ سیریسلی؟ رسپیکٹ ان کی جاتی ہے جو رسپیکٹ کے لائق ہو جنرل رضا جعفری۔ اینڈ سوری ٹو سے کہ کیپٹن کاشان میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ انہیں عزت سے نوازا جائے۔
اگر آئندہ اس نے میرے کسی بھی ٹیم ممبر پہ ہاتھ اٹھایا تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ اس سے ظاہر مکلی بے انتہا سنجیدگی سے باور کرا تو انہیں سلوٹ کرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ جنرل رضا اور کرنل اسد دونوں ایک دوسرے کو تپتے رہ گئے۔ اگر ان تینوں کا یہی حال رہا تو پکڑ لیا انہوں نے یمان بحری کو۔ کرنل اسد نے تعصب کا اظہار کیا۔ کاشان صاحب کو تو نہیں معلوم، ہاں مگر میرے دو ببر شیر اور وہ شیرنی ضرور پکڑ لیں گے اس بھیڑیے کو۔ بے فکر رہیں کرنل صاحب۔ جنرل رضا ہمیشہ کی طرح مسکراتے انہیں مطمئن کر گئے تھے۔ جاری ہے۔ پیارے دوستو، قسط آپ کو کیسی لگی؟ اپنا ریویو کمنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جلد ملیں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے